बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। कुछ मज़ीद ख़बरों के साथ, अच्छी ख़बरें हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। तो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की सियासत में काफ़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं, बदल रहा है माहौल, सियासी माहौल बदल रहा है और दंगा फसाद, लॉन्ग मार्च, धरना, उस सारी चीज़ों के बारे में अभी फिर मामला ठंडा हो गया। इसी दौरान दो इवेंट हुए। एक इवेंट का मैंने पिछली वीडियो में ज़िक्र किया था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मुलाकात हुई ज़ुबैर साहब की, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा, साबिक़ गवर्नर सिंध, तर्जुमान शरीफ फैमिली के और शरीफ ख़ानदान के इंतहाई करीबी नवाज़ शरीफ साहब के, मरियम सफ़दर साहबा के बहुत ही करीबी, और अहम तरीन मुज़ाकरात कर रहे थे। बैकडोर चैनल, बैकडोर डिप्लोमेसी पे काम कर रहे थे, लेकिन मामला ख़राब हुए और मामला मुनक़ते हो गया। और वो इस वजह से हुआ कि शरीफ फैमिली की जो डिमांड्स थीं वो पूरी नहीं हो सकती थीं। तो मैंने ये ज़िक्र किया था कि इनकी मुलाकात हुई इस्लामाबाद क्लब में और इसमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रिपोर्ट किया गया था, लेकिन मेरी अब ख़बर की तस्दीक कर दी ज़ुबैर साहब ने। उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने टाइम भी बता दिया कि 10-11 मिनट की मुलाकात उस मौके पे हुई और अच्छे खुशगवार माहौल में हुई। और जो आर्मी चीफ़ का मिजाज है, तो उन्होंने पूछा होगा ज़ुबैर साहब से, सुनाई क्या हो रहा है भाई, तो अब क्या हालात हैं, तो अब क्या मूड है, इस तरह की गुफ्तगू उन्होंने की होगी। तो 10-11 मिनट की, तो बहरहाल हमारी ख़बर की तस्दीक हुई। और इसके बाद इस मुलाकात में मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ कि किसी किस्म की कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुई चिट चैट, लाइट मूड गुफ्तगू थी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो इत्तलात हैं वो ये है कि अब शरीफ ख़ानदान मिन्नत अल्लाह प्रोग्राम कर रहा है बैकडोर चैनल पे, और ख़बरें इसके उलट चलवाई जा रही हैं, इसके बिल्कुल अपोजिट ख़बरें चलाई जा रही हैं, और वो लाइक माइंडेड जितने भी हैं उनके ज़रिए। और यह यहाँ तक कहा गया कि नवाज़ शरीफ साहब से राब्ते किए जा रहे हैं, फ़लाँ साहब से राब्ते किए जा रहे हैं, पिंडी से पैगामात आ रहे हैं, हम बात सुन नहीं रहे, उनकी टांगें काँप रही हैं, इस तरह की बातें की गई। लेकिन बात बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। एक्चुअल और फैक्चुअल ये है कि अब थोड़ा सा वो कहते हैं नीवे होके, वो कहते हैं लंघ जाओ, 2.5 साल हो गए हैं, 2.5 साल और पूरे करते हैं, और ये मामला हमारे बस में नहीं है, और हमें जिन्होंने हवा भरी थी वो कमज़ोर निकले और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो अब बाहर से भी जो कर रहे हैं जनाब, जोड़ तोड़ कर रहे हैं, तो बाहर वालों में भी इतनी सख्त नहीं है अब कि वो पाकिस्तान के अंदर सिस्टम में बहुत बड़ी दरार डाल सकें। लिहाजा जो मेरी इत्तलात हैं अब बिल्कुल दूसरी हैं कि रब्ता किया जा रहा है मिलिट्री लीडरशिप से, और उन्हें कहा जा रहा है कि मेहरबानी करें और हमसे जो गलती हुई है उसकी तलाफ़ी करें, उसकी तलाफ़ी करने के लिए हम तैयार हैं। और उसके असरात भी आना शुरू हो गए। और आपने देखा होगा कि बहुत अरसे से नवाज़ शरीफ साहब नहीं आ रहे, PDM के जलसे भी हो रहे हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के जलसे भी हो रहे हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के इजलास भी हो रहे हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ना वीडियो लिंक पे आ रहे हैं, ना ऑडियो पे आ रहे हैं, ना ही पार्टी कारकुनों से ख़िताब कर रहे हैं, ना पार्टी लीडर से ख़िताब कर रहे हैं, ना पार्लिमानी लीडर्स को हिदायत दे रहे हैं। कहने का मतलब है कि उनको अंदाज़ा हो गया, तपिश वहाँ तक पहुँच चुकी है कि ये मामला गड़बड़ हैं। और फिर ये कि अगला 16 फरवरी आने को है और पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है, और वो मुकम्मल तौर पे सवाबदीद है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कि वो पासपोर्ट इशू करे ना करे। एक बात। नंबर 2, पासपोर्ट कौन सा दिया जाएगा, नॉर्मल ऑर्डिनरी पासपोर्ट दिया जाएगा या सिफारती पासपोर्ट दिया जाएगा, जिसे कहते हैं कि जो साबिक़ वज़राए आज़म और अरकान और मिनिस्टर्स को मिलता है वो दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट, मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई सिफारती पासपोर्ट देगी, बल्कि उनको पासपोर्ट देगी, ऑर्डिनरी पासपोर्ट इशू करेगी, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब साबिक़ वज़ीर आज़म अब उस तरह के साबिक़ वज़ीर आज़म नहीं हैं। वो नाअहल करार दिए गए, फिर डिस्क्वालीफाई हुए, फिर सज़ा याफ्ता हैं, फिर मफरूर हुए, फिर इश्तिहारी
تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو اگر ان کو آرڈنری پاسپورٹ دیا جاتا ہے تو مزید یہ نواز شریف صاحب کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہوگی. دوسری جانب منت سماجت پروگرام چل رہا ہے اور ہو سکتا ہے زبیر صاحب نے بھی کوئی اس طرح کی بات کی ہو کہ مہربانی کریں بس اب تو بہت ہو گئی، تو غصہ نکال دیں، غصہ تھوک دیں، اس طرح کی بات کی ہوگی. لیکن مجھے معلوم ہے کہ جنرل صاحب نے اس کا کوئی رسپانس نہیں دیا ہوگا، اور اگین وہ بہت زیادہ محتاط ہیں. اب دوسری جانب ایک اور چیز بھی مصیبت آن پڑی ہے، اور وہ ہے براڈ شیٹ کے معاملے میں. پھر پہلے ایک اور بات کر دوں. مسلم لیگ نواز سینٹ کے انتخابات میں اب مریم بی بی نے پیغام پہنچایا نواز شریف صاحب کا کہ ان کا پیغام ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں ہم حصہ لیں گے، لیکن ٹائم بہت گزر چکا اور اس کا نقصان ہوگا. مسلم لیگ نواز کو جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا، اور پارٹی ان کی تتر بتر ہو گئی ہے. اور جو بات میں نے آپ کو کہی تھی کہ JUI مولانا فضل الرحمان صاحب کی صدارت بھی خطرے میں ہے، بلکہ اب ان کی پوری جماعت خطرے میں ہے، اور مولانا شرانی صاحب، گل نصیب صاحب، شجاع الملک، حافظ حسین احمد صاحب اور دیگر اکابرین نے باقاعدہ طور پہ جمعیت علماء اسلام کی ملکیت کا دعویٰ کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جماعت اصل میں ہماری ہے. یہ فے والے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کا ایک دھڑا ہے، اصل جماعت ہماری ہے. اب وہ اس کو لیگل اور آئینی طریقے سے اس کو لیں گے اور انتخابی نشان بھی لینے کی کوشش کریں گے. یہ ان کی ایک قانونی جنگ شروع ہو چکی ہے. ہر ضلع میں جمعیت علماء اسلام کے دفاتر کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور اس کا نقصان ان کو سینٹ کے انتخابات میں بھی ہوگا، KPK میں بھی اور بلوچستان میں بھی. یہ ذرا نوٹ کر کے رکھ لیجئے گا. اب آتے ہیں مسلم لیگ نواز. مسلم لیگ نواز نے بھی اپنا جو نقصان کرنا تھا کر دیا، کیونکہ بہت سارے ارکان پنجاب اسمبلی میں خاص طور پہ وہ کھسک چکے ہیں. وہ اب شریف فیملی کی طرف یا نواز لیگ کی طرف نہیں دیکھ رہے. انہوں نے اب فیصلہ کرنا ہے، اور اسی لیے سینٹ کے انتخابات میں 12 سیٹیں ہیں پنجاب اسمبلی کی، یعنی کہ پنجاب کی، جو پنجاب اسمبلی سے منتخب ہونے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف اور قاف لیگ 11 سیٹوں پہ اپنے 11 سیٹیں ون کرنے کی پوزیشن اور اس کا دعویٰ کر رہی ہے کہ 11 سینیٹرز ہم حاصل کر لیں گے دونوں. تو 11 سینیٹرز اگر حاصل کر لیتے ہیں تو پیچھے بچ گیا 1 سینیٹر. تو مسلم لیگ نواز کے حصے میں 1 سینیٹر آ رہا ہے. اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. ایک اور مصیبت، اور وہ ہے براڈ شیٹ. میں آپ کو براڈ شیٹ کے بارے میں مسلسل ایک بات کر رہا ہوں کہ براڈ شیٹ جو ہے وہ پاناما پلس ہے، اور اسی لیے اب مسلم لیگ نواز کی طرف، شریف فیملی کی طرف سے، نواز شریف صاحب کی طرف سے خاص طور پہ ہدایت کی گئی ہے کہ نیریٹو اور ایسا پرسیپشن دیا جائے کہ بالکل ایسے لگے کہ براڈ شیٹ کچھ ہے ہی نہیں. حسین نواز صاحب میدان میں اترے، اور حسین نواز صاحب نے ایک بات کی. حسین نواز صاحب نے جو کہا وہ یہ کہا کہ براڈ شیٹ کے فیصلے میں تو نواز شریف اور ان کی فیملی کا ذکر تک نہیں ہے، اور ان کی جائیدادیں تو دور کی بات ہے، ان کا تو پورے مقدمے میں، پورے فیصلے میں ذکر ہی نہیں ہوا، اور نہ ہی بلکہ لکھا گیا ہے کہ نواز شریف اور ان کی فیملی کی کوئی جائیداد ثابت نہیں ہوئی. اب یہ اتنے دھڑلے سے حسین نواز صاحب نے بات کی ہے کہ عام آدمی تو یہ سمجھے گا کہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں. لیکن میرے پاس یہ براڈ شیٹ کا یہ ججمنٹ موجود ہے. یہ براڈ شیٹ LLC چیئرمین اینڈ اسلامک ریپبلک آف پاکستان وغیرہ وغیرہ، اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، یہ سارا ہے جی. یہ ججمنٹ ہے، یعنی کہ ثالثی عدالت کا فیصلہ. اور اس میں اب حسین نواز کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین نواز کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں جائیداد کا ذکر تک نہیں ہے. براڈ شیٹ کا فیصلہ ہے، اور اس میں اس ججمنٹ میں جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پیش کردہ شواہد کے مطابق، یہ برطانوی ثالثی عدالت کا فیصلہ ہے کے مطابق، نواز شریف کے کل اثاثوں کی مالیت $805 ملین ہے،
جس میں ان کے پاکستان میں موجود اثاثوں کی مالیت $622 ملین، سعودی عرب میں $54 ملین، 54.1، متحدہ عرب امارات میں $24.5 ملین، برطانیہ میں $105.1 ملین کے اثاثے شامل ہیں۔ ثبوت موجود ہیں کہ 2001-2002 میں شہباز شریف کی جانب سے نیب کو $7.3 ملین تقریباً 44 کروڑ روپے کی ادائیگیاں کی گئیں۔ تاہم جلا وطنی سے واپسی پر نیب کو سرنڈر کیے گئے دیگر اثاثوں کے ساتھ ساتھ یہ ادا شدہ رقم بھی عدالتی حکم پر، یعنی کہ افتخار چودھری صاحب تھے اس وقت جس کو یہ یاد کرتے ہیں، انہیں واپس کر دی گئی۔ نواز شریف صاحب کے بارے میں جی کہ یہی جو میں نے آپ کو اردو میں پڑھ کے سنایا ہے اس کا انگلش ہے کہ دیٹ بزنس along is valued $288 million. The total value of assets attributed to him in the evidence before me is $805 million, $805.9 million, including $622.2 million in Pakistan, $554.1 million in Saudi Arabia, $524.5 million in UAE, and $105.1 million in the United Kingdom. These are, however, gross figures that do not necessarily relate to the current value of the properties shown. یہ ان کی تفصیلات، یہ جس کے بارے میں حسین نواز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا تو ذکر ہی نہیں ہے پوری ججمنٹ میں۔ شہباز شریف صاحب کے بارے میں پیراگراف ہے جی ایف، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دیر از ایویڈنس دیٹ ان 2001-2002 میں شہباز شریف میڈ سبسٹانشیل پیمنٹس ٹو نیب ٹوٹلنگ اپ ٹو 440 ملین پاکستانی روپی، اباؤٹ 7.35 ملین، اینڈ دیر واز سم ڈسپیوٹ ایٹ دا لائبلٹی ہیئرنگ as to whether those were assets recovered by NAB for the purposes of Article 4 of the ARA. Respondents یعنی کہ شہباز شریف صاحب، تو یہ ادھر بھی ذکر موجود ادھر بھی ذکر موجود۔ اب ایک اور آگے جا کے ایک اور چیز ذرا سنیے۔ اب پیراگراف ہے جی 12، پیراگراف 12 میں نواز شریف صاحب کی جو پراپرٹی ریکور ہوئی نواز شریف صاحب کی، اس کے بارے میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ہیونگ ریگارڈ ٹو آل دا ایویڈنس آئی فائنڈ دیٹ اپروپریٹ ویلیویشن آف دا potential recovery from the Sharif family $100 million to release at some future date. Number 1. Number 2 آگے جا کے وہ بتاتے ہیں جناب کہ $95 ملین ہے اس کی، اور 5% اگر ڈیڈکٹ بھی کر دیا جائے تو پھر بھی اس کی جو 20% ہے وہ $19 ملین بنتا ہے، اور 100 ملین could be also an attractive settlement figure for both parties. یہ ہے جناب تمام تر ثبوتوں کی روشنی میں عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ شریف خاندان سے ممکنہ ریکوری کی مالیت $100 ملین بنتی ہے۔ ریکوری میں تاخیر کی مد میں 5% کٹوتی کر بھی دی جائے تو یہ رقم $95 ملین بنتی ہے، جس میں براڈ شیٹ کا 20% حصہ $19 ملین بنتا ہے جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ادا کیا۔ اب یہ حسین نواز صاحب کا کلیم اور یہ براڈ شیٹ کا ججمنٹ ہے، اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاملات کہاں تک جا سکتے ہیں اور کہاں تک جائیں گے۔ اس لیے عظمت سعید شیخ صاحب کے بارے میں یہ معاملات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ آنے والے دنوں میں مزید اس کو اچھالا جائے گا۔ اسی لیے عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے؟ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ اپوزیشن کی خام خیالی ہے کہ براڈ شیٹ کے معاملے پر پروپیگنڈا کر کے حقائق چھپا لیں گے۔ اب اسی لیے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے کہ کمیشن بنائیں، کمیشن کے ذریعے یہ ساری چیزیں آفیشلی حاصل کی جائیں، اور آفیشلز حاصل کرنے کے بعد پھر آگے بڑھا جائے۔ ایک بات، اور دوسری جانب فارن فنڈنگ کیس کا بھی معاملہ ذرا اب تھوڑا سا پلٹا کھا رہا ہے، اور پلٹا یہ کھا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اب جو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے، انہوں نے کہہ بھی دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ
فارن فنڈنگ میں ہم نہیں بلکہ اپوزیشن والے پھنسیں گے، اور ہم نے ممنوع فنڈنگ نہیں کی، ہمارے اکاؤنٹس میں ممنوع فنڈنگ نہیں آئی، بلکہ وہ آئی اپوزیشن کے، یعنی کہ مسلم لیگ نواز، جماعت اسلامی مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی اور مولانا مستقبل میں جا کے۔ لہٰذا وہ یہ اس معاملے میں، دونوں معاملات میں وہ کافی ہوپ فل ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ تو یہ سچویشن اس وقت ہے پاکستان کی اندرونی سیاست کے بارے میں۔ تو اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نواز کس حد تک ریورس گیئر لگا چکی ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ مزید ریورس گیئر لگیں گے۔ اسی دوران ایک اور چھوٹی سی خبر لے لیں، اس میں وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کانفرنس میں خطاب کیا ہے اور دنیا سے مخاطب ہوئے ہیں، اور کرونا کے صورتحال سے لڑنے اور معیشتوں کی بحالی کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ $5 ارب کا فنڈ مختص کیا جائے، اور خاص طور پہ ترقی پذیر ممالک اور وہ ممالک جن کی معیشت قرضوں پہ چل رہی ہے ان کو بیل آؤٹ پیکج دیا جائے، اور خاص طور پہ $5 ارب اسی لیے پھر قرضوں کی جو ادائیگی ہے وہ مؤخر کی جائے، تاکہ یہ ملک کرونا سے جو نقصان ہوا ہے، کرونا کی صورتحال سے، ان کو بہتر طور پہ نمٹ سکیں، اور اپنے وسائل جو ہیں وہ صحت، تعلیم اور سوشل سیکٹر پہ لگائے جا سکیں۔ پھر عمران خان صاحب نے ایک اور بھی تجویز دی، اور وہ یہ دی کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں، غریب ملک ہیں، جن کے وسائل اتنے نہیں ہیں، تو ترقی یافتہ ملکوں کو چاہیے کہ ان کو کرونا ویکسین کی جو فراہمی ہے وہ مفت دی جائے، تاکہ وہ اپنے شہریوں کو بھی بچائیں، اپنی معیشت کو بھی بچائیں اور اپنا رول ادا کریں۔ اور کرونا ویکسین کی فراہمی میں وزیر اعظم عمران خان نے واضح طور پہ کہا کہ اس میں کوئی امتیاز نہیں برتا جانا چاہیے امیر اور غریب کا۔ تو یہ تھیں اب تک کی خبریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔